आज आप देख रहे हैं हमारा हज स्पेशल और अल्हम्दुलिल्लाह आज 8 ज़िलहज यानी जुमे का रोज़ और हज के मनासिक की शुरुआत। आज हुज्जाज मिना का रुख कर रहे हैं और हम आपके लिए ये स्पेशल प्रोग्राम लेके आए हैं। हमारे साथ इस वक्त गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं ज़ियाउर रहमान ख़ान साहब। आप डायरेक्टर हैं हज मिशन के एट मदीना मुनव्वरा और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान से आने वाले हुकूमती कोटे के जो हुज्जाज हैं उनकी खिदमत में मसरूफ़ है। अस्सलाम वालेकुम ज़िया साहब। जी वालेकुम सलाम। ज़िया साहब, सबसे पहले मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगी कि हुकूमती इंतज़ामात में हमेशा बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश होती है। इस दफ़ा हमें पता चला कि ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी कैंप है, पाकिस्तानी हुज्जाज जो पहले मदीना का रुख कर रहे हैं, आपने उनकी रिहाइश का इंतज़ाम मरकज़िया में किया है जो कि मस्जिद नबवी और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हार्डली 5 से 10 मिनट की मसाफत पर है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और अमूमन इन जगहों के लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोग कोशां होते हैं, मुख्तलिफ ऑपरेटर्स, हुकूमतें। तो ये एक आपकी बहुत बड़ी माइलस्टोन अचीवमेंट रही है। मुझे ये बताइए कि इस दफ़ा हुकूमती कोटे पे कितने पाकिस्तानी हुज्जाज को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो इस दफ़ा हज की सादत हासिल करेंगे? जी बहुत शुक्रिया आपके चैनल का। इस मरतबा हमारे तकरीबन 69,000 हुज्जाज जो है ना वो हुकूमती कोटा पे इंशाल्लाह हज की सआदत हासिल करेंगे। बिल्कुल। और इस जी जी, मुझे ये भी बताइएगा ज़िया साहब कि इनमें से कितनी जो हमारे हुज्जाज हैं उन्होंने मक्का से पहले मदीना आपने उनको पहले लेकर आए हैं, क्योंकि जो डिवीज़न है वो ये है कि कुछ लोग पहले मक्का जाते हैं और उसके बाद मदीना आते हैं और कुछ पहले मदीना आते हैं। तो इसका कुछ आप नंबर्स में मुझे बता सकते हैं कि पहले कितने लोग मदीना आए हैं? जी एग्जैक्टली आप सही कह रही है। 50% जो हुज्जाज है हमारे वो पहले मदीना आते हैं, यानी डायरेक्ट पाकिस्तान के जो पॉइंट्स ऑफ डिपार्चर है मुख्तलिफ एयरपोर्ट से जी। वो मदीने आते हैं हज से पहले और यहाँ से होके फिर मक्का मुकर्रमा चले जाते हैं हज के लिए, और हज के बाद वो जद्दा एयरपोर्ट से पाकिस्तान वापस जाते हैं। 16 ज़िलक़ाद के बाद जो हमारी फ़्लाइटें हैं वो जद्दा शुरू हो जाते हैं और वो जद्दा में मक्का से फिर हज परफॉर्म करके फिर मदीना चले जाते हैं। और ये 50-50 के रेशो से ये होता है। तकरीबन 34,000 हमारे हुज्जाज हज से पहले मदीना आते हैं और इतने ही तकरीबन 34-35 हज़ार के आसपास हज के बाद हम मदीना अपने का देखने वालों को बताते चलें कि अगर हम हुज्जाज इकराम जो पाकिस्तान से जाते हैं उनके नंबर्स को देखें तो पाकिस्तान का कोटा कंपेरेबल है दुनिया के बड़े कोटों में। ज़िया साहब, इस दफ़ा हम सुन रहे थे क्योंकि पाकिस्तान में यकीनन इक़्तिसादी बहरान भी है और उसके बाद हमने देखा कि हज के जो पैकेजेस हैं, हुकूमती हज तो अभी भी बहुत मुनासिब कीमत पे है लेकिन हज बहुत महंगा लोगों को लगने लगा है। क्या इसकी वजह से नंबर्स में कुछ कमी आई, कुछ आप लोगों को मुश्किलात या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? क्योंकि हमने ये भी देखा कि जो हुकूमती कोटा था उसके लिए बार बार जो डेडलाइन थी उसमें तौसी की गई। तो क्या जो नंबर्स आए हैं आपके पास वो तसल्ली बख्श हैं? जी, बहुत अहम क्वेश्चन आपने किया। डेफिनेटली हमारी इकानमी का इन चीज़ों पे एक असर होता है, लेकिन पाकिस्तानी जो हज कोटा है गवर्नमेंट का उसमें तो लोग अपने उससे ज़्यादा आए और इसके लिए बैलेटिंग करनी पड़ी। अलबत्ता जो जो स्कीम था जो ओवरसीज़ लोगों के लिए था, फॉरेन जो हमारे एक्सपेट्रिएट्स है उसमें जो कोटा था 25,000 का वो शायद पूरा नहीं हो सका। उसके मुख्तलिफ वजूहात हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो पाकिस्तानी हज कोटा है उसके लिए काफ़ी सारे लोगों ने अप्लाई किया था और इसी वजह से तादाद यानी जो स्लॉट्स है उससे लोगों ने ज़्यादा अप्लाई किया था, इसी वजह से बैलेटिंग करनी पड़ी। बिल्कुल। ज़िया साहब, आज जैसे कि जब ये प्रोग्राम एयर हो रहा है तो 8 ज़ुलहज है, आज से मनासिक हज के जो अरकान है वो शुरू हो रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि आम तौर पे कहा जाता है कि हुकूमती सतह पर मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ का तयन किया गया है जिनकी प्राइसेस फ़र्क हो सकती है, पैकेजेस फ़र्क हो सकते हैं। तो कैटेगरी A, B, C, D इनका क्या फ़र्क है और आज मिना ऑनवर्ड्स क्या क्या सहूलतें पाकिस्तानी हुज्जाज के लिए होंगी? जी बहुत अहम क्वेश्चन। उमूमन ये 4 कैटेगरीज के हमारे पैकेजेस होते हैं जिसमें A, B, C, D शामिल होती है। और उमूमन जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का हम पैकेज लेते हैं वो इकोनॉमी पैकेज D लेते हैं, लेकिन इसी साल हमने C भी इंट्रोड्यूस कर दिया है कि वो
اس کے لیے کوئی ڈائیورسیفائڈ پیکیج بن جائے. اور اس میں فرق کے حساب سے تھوڑا سا پاسٹ سے ابھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. پاسٹ میں تو جمرات کے قریب اور جو نزدیک ہوتے تھے وہ پیکیجز کے حساب سے ABCD میں آ جاتے تھے، یعنی جو جمرات کے قریب ہو جاتے ہیں وہ A پیکیج ہے، اور جو تھوڑا سا فاصلے پہ B پھر C&D اس میں آ جاتا ہے. اسی سال گورنمنٹ نے یہ چیز بالکل ڈیفرنٹ کر دی ہے. زون سلیکشن جو ہے وہ یعنی ABCD 1 2 3 4 5 زون میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، اور فرسٹ کم فرسٹ سرورڈ بیسس پہ ادھر سلیکشن کی جاتی ہے. اور جو ABCD پیکیجز ہے وہ A زون میں بھی بن سکتے ہیں، یعنی 1 زون میں، وہ 2 زون میں بھی بن سکتے ہیں، 3 زون میں بھی بن سکتے ہیں، 4 زون میں بھی بن سکتے ہیں. یعنی وہ ابھی فاصلے کے حساب سے نہیں ہے، ابھی وہ ہے سہولتوں کے حساب سے. یعنی جو ٹینٹ میں سہولت ملتی ہے اسی حساب سے وہ ABCD پیکیجز ہے. بالکل صحیح. مجھے یہ بتائیے کہ انشاءاللہ تعالی منا میں آج کا دن گزارنے کے بعد کل عرفات کے میدان میں پہنچیں گے، وہاں کی سہولتوں کے بارے میں بتائیے. وہاں عموماً کہا جاتا ہے کہ جہاں منا میں چھوٹے ٹینٹ ہیں، یعنی اس میں کم تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، عرفات کے میدان میں جو ٹینٹ قائم کیے جاتے ہیں، جو کیمپس لگائے جاتے ہیں، اس میں زیادہ تعداد میں لوگ ہوتے ہیں. لوگ وہاں پہ خطبہ سنتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، کھلے آسمان تلے ہوتے ہیں. لیکن اب جو صورتحال وہاں پہ ہے، کئی لوگ جبل رحمت تک نہیں جا پاتے یا مسجد نمرہ تک نہیں پہنچ پاتے، اور ان کو مشورہ بھی یہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ٹینٹ میں ہی رہیں. کیا کہنا چاہیں گے آپ حجاج کے لیے، یا ان کو کس طرح آپ لوگوں نے ان کی تربیت کی ہے، ان کو بتایا ہے، ان کو گائیڈ کیا ہے؟ دیکھو، اس کا پورا ایک ٹریننگ کا سلسلہ ہوا ہے پاکستان میں بھی، اور یہاں پہ بھی جو ہے نا ان کا ٹریننگ کا سلسلہ مختلف بلڈنگز میں ہوتا رہا ہے. اور اس میں میں جو ایریاز ہے جس میں ٹرین کا ایریا ہوتا ہے اور جس میں بسز کے جو لوگ جو حاجی صاحبان ہیں وہ ڈراپ ہو کے آتے ہیں، میری ریکویسٹ تو یہی ہوگی کہ جو ترتیب گورنمنٹ کے سائڈ سے آپ کو دی جاتی ہے، حجاجی کرام کو دی جاتی ہے، اس کو فالو کیا جائے. وجہ یہ ہے کہ حجاج کی سیفٹی اور حجاج کی جو صحت کے ساتھ ان کے جو حج کے ارکان ہیں وہ مکمل ہو جائے تو یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے ٹینٹ سے گم ہو جائے یا وہ کسی کے مشکل کا شکار ہو. تو یہی ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ وہ اپنی ٹینٹس میں رہے اور ادھر دعائیں مانگے اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے. اور اسی طرح ترتیب جو بتائی جاتی ہے مکاتب کی طرف سے، سعودی مکاتب کی طرف سے، طوافہ کمپنیز کی طرف سے، اور اسی طرح جو گورنمنٹ کے معاونین ہیں، ہمارے معاونین حجاج ہیں، انہی کی ترتیب کے ساتھ اگر حجاج موومنٹ کر لیتے تو یہ ان کے لیے آسانی کا سبب بنے گی. بالکل صحیح. ضیاء صاحب مجھے بتائیے، اس کے بعد انہوں نے رخ کرنا ہے کھلے آسمان تلے مزدلفہ میں رات بسر کرنے کا. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جمرات کی طرف بڑھیں گے حجاج، جہاں پہ رمی کا رکن ادا کیا جائے گا، یعنی وقوف عرفات، وقوف مزدلفہ کے بعد رمی کے لیے جمرات جائیں گے. مجھے یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے خود فرمایا، اور اس دفعہ ایکسپیکٹڈ بھی یہی ہے کہ بہت گرم موسم میں حج آ رہا ہے، اس کی فیل 46 کے جو آگے کے نمبرز ہوں گے، ہائر سائڈ آف 46 ڈگریز پہ ہوگا. تو طبی سہولتیں کیا میسر ہیں وہاں پہ، کہ خدا نہ خاصہ اگر کسی حاجی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو پھر حکومت کی طرف سے آئے ہوئے جو حجاج ہیں ان کے لیے کیا طبی سہولتیں ہوں گی؟ جی، گورنمنٹ آف سعودی عربیہ نے ایک بہت ہی کمپریہنسو جو ہیلتھ ریسپانس ٹیمز ہیں وہ ڈپلائی کیے ہوتے ہیں، اور تینوں جگہوں پہ مشاعر میں، یعنی عرفات میں، مزدلفہ میں، منا میں، پورے جو ہے نا ہاسپٹلز کا ان کا نظام موجود ہے. اور اس کے علاوہ ان کے جو ٹیمیں ہوتی ہے، میڈیکل ٹیمیں، وہ ہر جگہ موجود ہوتی ہے، اور وہ کسی بھی ٹائم پہ حاجی کو ریسکیو کرنے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں. تو دعا ہے کہ کسی حاجی کو کسی قسم کا تکلیف نہ ہو، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے تمام حجاج اپنے جو ہے نا وہ جو ارکان ہیں، جو فرائض ہیں، جو ہمارے ریچولز ہے، وہ صحیح سلامت اور اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے انشاءاللہ پوری کر سکیں. انشاءاللہ تعالی ہم سب کی یہی دعا ہے. ضیاء صاحب آخر میں بتائیے گا کہ قربانی
کا جو عمل ہوتا ہے، یقیناً جب رمی سے فارغ ہوئے حاجی تو ان کو پھر قربانی کرنی ہوتی ہے، اس میں حکومت کی طرف سے کیا سہولتیں ہیں؟ کیا آپ کے پیکیج میں قربانی انکلوڈڈ ہے؟ اور اس کا پتہ حاجی کو کیسے چلے گا؟ کیونکہ جب تک قربانی ہو نہیں جاتی، اس کے بعد علق نہیں ہو جاتا، وہ حالت احرام سے باہر نہیں آ سکتے اور احرام کی پابندیاں عائد رہیں گی. تو قربانی کے حوالے سے ان کو کیسے پتہ چلے گا اور کیا یہ پیکیج میں انکلوڈڈ ہے؟ جی، یہ ایک آپشن دیا گیا ہے پیکیج میں. جنہوں نے قربانی آؤٹ کی ہوتی ہے ان کا جو یہاں پہ ہمارے حج کا آفس ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، وہ پورا اس کا ارینجمنٹ کرتی ہے. اور جو اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے جی ان کا پورا ایک نظام موجود ہے جی جو وہ جا کے ان کے بہاف پہ وہ قربانی کر لیتے ہیں. اور اس میں ایک تو ایک اچھا ہے، ایک ترتیب شدہ ہے، ایک پراپر طریقے سے ان کا جو ہے نا وہ ہے. اور یہاں پہ اکثر یہ بھی ایک بات ضروری ہے کہ اکثر دھوکہ دہی سے لوگ جو ہے نا وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کے بہاف پہ قربانی کر لیتے ہیں. تو ایسی جگہوں سے حجاج کرام کو بچنا چاہیے، ایسے لوگوں سے. اور وہ اتھینٹک جو سعودی گورنمنٹ کے یا جو سعودی پوسٹ ہے جس کو البرید سعودی البرید کہتے ہیں، ادھر سے ان کے ٹوکن ملتے ہیں، یا جو اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے جو مختلف کاؤنٹرز لگتے ہیں ادھر سے ان کو ٹوکن لینا چاہیے. گورنمنٹ آف پاکستان میں جن حاجیوں نے والنٹیرلی آؤٹ کیا ہوتا ہے پیکیج میں کہ جی ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ آپشن موجود ہوتا ہے. بالکل اور صحیح. وہی جو ہے نا ان کے اسی حساب سے جو آپ نے جی کویشچن کیا کہ ایک ٹائمنگ سلاٹس ہوتے ہیں، یعنی وہ بتا دیتے ہیں کہ جی آپ کا قربانی بیفور ظہر ہوگی، یعنی صبح 10 بجے تک ہو جائے گی، بیفور ظہر ہو جائے گی، یا اب بیفور عصر آپ کی جو ہے نا قربانی ہو جائے گی، جس کے بعد حجاج حلق کر سکتے ہیں اور احرام کے حالت سے باہر آ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آخری سوال کرنا چاہوں گی ضیاء صاحب، کیا پی آئی اے کی پروازیں بھی حجاج اکرام کو لے کر جا رہی اور آ رہی ہیں، اور کیا اس سے بہت سہولت ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس وقت یقیناً فلائٹس پہ بہت پریشر ہوتا ہے، پوری دنیا سے حجاج آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو پی آئی اے کی پروازوں کے حوالے سے بھی ہمیں اپڈیٹ کیجیے. جی، پی آئی اے نے لاسٹ ایئر بھی بہت اہم رول ادا کیا تھا اور ہمارا نیشنل کیریئر ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک ہمارا جو ایک خاصا جو لوڈ ہوتا ہے حجاج کا، وہ مکہ سے بھی اور مدینہ یعنی جدہ سے بھی اور مدینہ سے بھی ایئرپورٹ سے وہ حجاج کو ایئر لفٹ کرتے ہیں اور لے آتے ہیں پاکستان کے مختلف پی یو ڈیز سے. اور الحمدللہ اس سال بھی ان کا آپریشن بہت بہتر رہے گا. ہمارا ان کے تمام جو مینجمنٹ ہے ان کے ساتھ بہت بہتر کوآرڈینیشن کا ایک نظام موجود ہے. بہت بہت شکریہ. ضیاء الرحمان خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈائریکٹر آف دا حج مشن گورنمنٹ آف پاکستان ایٹ مدینہ منورہ. آپ کے ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ تمام حجاج کے لیے ان مراحل کو، ان اراکین کو، ان مناسک کو آسان بنائے. یہ واحد عبادت ہے جس کو مشقت کہا جاتا ہے، تو یقیناً اس میں بہت زیادہ یہ ایک صبر آزما موقع بھی ہوتا ہے. آپ کی فٹنس کا، آپ کی مینٹل اسٹرینتھ کا، آپ کی کیریکٹر کا، ہر طرح سے اس میں امتحان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان تمام مراحل کو آسان کرے.